बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 7 मई 2021 लाहौर से आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में ना कुछ कहने के बावजूद भी काफ़ी कुछ कहते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन 3 सालों में जो मकसद लेकर आए थे वो अवाम की फलाह बहबूद, अवाम को जमहूरियत के सम्राट घर में देने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे, किसी भी माफिया की वजह से, मजबूरियां सी। और वो हर तकरीर में दबे दबे छुपे छुपे लफ्जों में अदारों को भी टारगेट कर रहे हैं, निजाम पर भी बरस रहे हैं, खफा हैं, नाराज हैं, नाला हैं। यहां तक कि उनके वुज़रा ये कहने पर मजबूर हो गए कि वजीर आज़म जो मर्जी हो जाए, असम्बलियां भी तोड़ देंगे, हुकूमत की परवाह नहीं करेंगे। क्या वजह है? जब वजीर आज़म इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले हुकूमत में आए थे, वो तो कहते थे 200 लोगों की मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, 3 माह में मैं हालात बेहतर कर दूंगा और 6 माह में उसके सम्राट नजर आने शुरू हो जाएंगे। मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब होती है। बीइंग ए रिपोर्टर, मैंने जितनी भी सहाफत की है, मैं क्योंकि वक्त के वजीर आज़म हैं, हमारे हाकम हैं, मैं उनकी तकरीरें बहुत गौर से सुनता हूँ। आजकल वो बहुत ज़्यादा खफा हैं, और शायद उन लोगों से कि जिनकी वो तारीफ करते थे। गुज़श्ता रोज़ 6 मई को लाहौर में एक तकरीर के दौरान उन्होंने यहां तक लफ्ज कह दिया, लफ्ज मैं ये वजीर आज़म पाकिस्तान का कह रहा हूं, इनमें से कोई अल्फाज भी मोहतरम मेरा हरगिज नहीं है, कि पाकिस्तान में कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जेलें हैं। अमीर आदमी निज़ाम, इस निज़ाम में अजीम अमीर आदमी ताकतवर कानून की गिरफ्त में नहीं आता। ये मोहतरम वजीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कब्जा ग्रुप आ गया, साथ साथ कब्जा ग्रुप आ गया पाकिस्तान में, और एक ट्राइका बन गया। इस ट्राइका में उन्होंने जो फरमाया, उनके मुताबिक जज, पुलिस और कब्जा ग्रुप मिल गए। ये बात मैं, आप और कोई आम आदमी निशानदेही करे तो शायद काबिल बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन जब वक्त के वजीर आज़म ये कहें तो नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है। अपोजिशन कहे तो समझ आती है, क्योंकि उनके पास कानून की ताकत नहीं होती। वो बेबस और लाचार लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते। लेकिन वक्त के वजीर आज़म के पास तो आर्मी चीफ से लेके हर अदारा उनके मतहत होता है और वो उनसे काम करवा सकते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और शहबाज की एक दूसरे को मुबारकबाद और मरियम नवाज की परेशानी में इजाफा। अजीब व गरीब हालात होते जा रहे हैं। मैंने माजी में इस किस्म की गुफ्तगू वजीर आज़म से नहीं सुनी। वजीर आज़म इमरान खान अपनी बहुत सी तकरीरों में, मीडिया टॉक में, इमरान खान साहब ने मौजूदा इंसाफ पर शदीद अदम एतमाद का इजहार किया और कहा, मैं क्या करूं, जिस डाकू, चोर, लुटेरे, माफियों को पकड़ता हूं, अदालतें उन्हें रिहा कर देती हैं, वो बरी हो जाती हैं। इस निजाम में गरीब आदमी को कानून में की गिरफ्त में नहीं लाया, ताकतवर को कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सकता। तो रिस्पेक्टेबल वजीर आज़म पाकिस्तान, आपका ही काम है कानून को इंप्लीमेंट कराना। वजीर आज़म से ज्यादा बाख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के आप हैं और कोई नहीं है। अगर आपके बकौल कि जज, पुलिस और कब्जा ग्रुप ट्राइका है, तो इन्हें तोड़े खुदा के वास्ते। आप कौम की उम्मीद हैं। आपको लोग इसलिए लाया कि माजी में रहने वाली जमातों में इंसाफ नहीं होता था। वजीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जेल में सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, जबकि ताकतवर आदमी के पास बेपनाह पैसा है, बड़े बड़े वकील कराता है और वो रिहा हो जाता है। वजीर आज़म साहब निज़ाम अदल पर
تو آپ نے عمل درآمد کرانا تھا. نیب نے کہا تھا 120 عدالتیں دیں. کیا اب تک 120 عدالتیں بن گئی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نہایت قابل احترام ہماری عدلیہ سب سے قابل احترام ہے. سپریم کورٹ اور جج صاحبان ہمارے لیے امید کی آخری کرن ہے. نہ جانے وزیر اعظم پاکستان نے یہ لفظ کیوں کہا, کس جج سے وہ نالاں تھے, کس سے خفا تھے, کس پولیس افسر سے خفا تھے کہ انہیں آج یہ لفظ وزیر اعظم پاکستان کو کہنا بڑا بڑا کہ قبضہ گروپ کی جج پولیس اور قبضہ گروپ کا نیٹ ورک یا ٹرائیکا بن جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا یہ بات تو سچ ہے کہ عدالتوں میں 5 سٹار ہوٹل ہیں. 50 سال سے کیس ہی حل نہیں ہوتے. 20 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. مختلف موقعوں میں یہ تقریروں میں کرتے آئے. خان صاحب کا آج کل غصہ داروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, اور یہ بیانات کو ان سے کون دلوا رہا ہے؟ کہیں کوئی ان کا نادان دوست ان کو اداروں سے تو نہیں ٹکروانا چاہ رہا؟ کہیں خوش آمدی غلامانہ ذہن کے مالک جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہے, عمران خان کے مقصد کے ساتھ نہیں. عمران خان دیانتدار ہے, بہادر ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ بیانات ان سے کون دلوا رہا ہے؟ یہاں تک کہ اسمبلی توڑ دوں گا. ایک طرف کہہ رہے ہیں جمہوریت میں بقا ہے, دوسری طرف آپ اسمبلی توڑنے کا بارہ کر رہے ہیں. آپ نے یہاں تک کہ آپ سفارتکاروں سے جب خطاب کر رہے تھے تو اس میں بھی بہت سخت لفظ کہے, کچھ ایسے لفظ کہے کہ جس کو انڈین میڈیا نے بھی اچھالا. ناظرین, میری سمجھ سے باہر ہے. فردوس عاشق امان اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھی رہتی ہے, یہ کام نہیں کرتی. اگر حاکم وقت یہ لفظ کہتا ہے تو مجھے بتائیں 22 کروڑ عوام انصاف کے حصول کے لیے کس کے پاس جائیں؟ اب آپ وزیر اعظم ہیں اور ہماری اور قوم کی امید ہے, آپ خدا را یہ باتیں آپ نہ کریں. یہ صحافی پن پوائنٹ کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں. وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا 25 لاکھ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو آپ نے پچھلے 3 سالوں میں ان بچوں کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے تھا. آپ کی یہ بات سچ ہے. آپ نے کہا چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے, یعنی کہ چند لوگوں کا پاکستان ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اس میں چیف ایگزیکٹو آپ ہے. انصاف کی فراہمی اور اس انصاف کی عوام تک فراہمی یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, مانے اقتدار کے چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے. یہ ذمہ داری آپ پر ہے, عوام پر نہیں ڈالی جا سکتی. آپ بہت نیک نیت ایماندار ہیں, لیکن ناہل ٹیم آپ سے کیا کروا رہی ہے؟ خان صاحب خدارہ ان سے بچیں, یہ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں, جو اچھی بات نہیں ہے. آپ نے کہا عدالت میں 50 سال سے کیس چل رہے ہیں, تو اسے سپیڈ اپ کرائیں, عدالتوں کی تعداد بڑھا دیں, جج صاحبان کی تعداد بڑھا دیں, اور قانون سازی کرے اسمبلی میں جا کے, جس سے بہتر کم سے کم وقت میں کمزور سے کمزور اور طاقتور آدمی کو یکساں انصاف مل سکے. آپ نے بار بار مدینے کی ریاست کہتے ہیں, اور آپ نے کہا مدینے کی ریاست میں سب سے بڑی چیز تھی قانون کی بالادستی. سرکار مدینہ قانون کی بالادستی چاہتے تھے. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہیں, ہم تو ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. مدینے کی ریاست بنانے کے لیے پاکستان تو چل ہی سود پہ رہا ہے. آپ نے کہا سستے قرضوں پہ ہم قرضے دے رہے ہیں. تو اسلام میں تو اللہ کہتا ہے اے نبی کہہ دو کہ میری سود خوروں سے کھلی جنگ ہے. یہ مدینے کی ریاست کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن بہرحال یہ آپ کی رائے ہے, آپ بہتر ہیں, آپ حاکم وقت ہیں, ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں. آپ نے کہا 2.02% گھروں کے لیے قرضے ہیں اور یہ سود کے ساتھ ہوں گے. انبلیویبل ہے. پاکستان کا کوئی کام بھی بھی کاروبار بھی ہم قرضے بیرون ملک سے لیتے ہیں تو سود در سود ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے اے نبی کہہ دو کہ میری سود خوروں سے کھلی جنگ ہے. سوچئے گا کہ اس طرح مدینے کی ریاست بن سکتی ہے ادب احترام کے دائرے میں رہتا. آپ نے کہا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا. وزیر اعظم صاحب میں تھوڑی سی کم کر دیں ادب احترام سے, آپ بہت اچھے آدمی ہیں. آپ 40-50 سال بعد کسی لوگوں نے عام شہریوں نے ایک لیڈر پر اعتماد کیا تھا, وہ تھا عمران خان.
میں نہیں کہتے، آپ نے پورا لاہور بھی نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان دیکھا. آپ اکثر فرماتے ہیں پورا مغرب کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. میں اللہ کو پسند نہیں. اللہ سب کے فرماتے ہیں جس شخص میں عاجزی نہیں میں عاجز کر دیتا ہوں، میں صرف اللہ کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں نا پورا پاکستان، میں کہہ رہا ہوں آپ نے پورا لاہور نہیں دیکھا، آدھا لاہور نہیں دیکھا، 25% لاہور نہیں دیکھا. بہرحال لیکن آپ میرے وزیر اعظم ہیں، میں آپ پر یقین کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں ڈاکوؤں کو طاقتور قانون نہیں پکڑتا، تو بھائی قانون کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. اداروں میں ایماندار کمپیٹنٹ افسر آپ نے لگانا ہے. جب منی لانڈرنگ میں ملوث گریڈ 22 کے افسر یا 21 کے افسر کو آئی جی لگا دیں گے، کرپشن میں ملوث بد کرداروں کو لگائیں گے، تو کیسے انصاف ہوگا؟ اس کے لیے سیاست سے پاک کرنا ہوگا بیوروکریسی کو، اور کرپٹ لوگوں کو سزا دینی ہوگی. ایک طرف آپ 25-30 گریڈ 22-21 کے افسر نکالنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف جس کے 2 دفعہ ڈیفر ہوا، پروموٹ نہیں ہوا، اس کو آپ نے آئی جی پنجاب لگا دیا. تو میں کس کے لہو پہ، کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ جناب وزیر اعظم عمران صاحب، مانا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ ایماندار ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، آپ کا مقصد بھی اچھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جب تک آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہوگی آپ کے نتائج بہتر نہیں آ سکتے. آپ انتھک اکیلے کام کر لیں. آپ کے ساتھ بھی وہی فراڈی ہیں جو ماضی میں تھے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ، ان سے کام لیں. جناب محترم وزیر اعظم صاحب، آپ کہتے ہیں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کے ایجوکیشن میں فرق ہے، تو اردو میڈیم کے لیے بہتر کریں. آپ علاقے کے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہی بہتر کر سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پی ڈی ایم کرپشن کی یونین ہے، جب بھی کرپٹ لوگوں کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو آ جاتا ہے. تو اس یونین کو ختم کریں. کرپشن کے خاتمے کے لیے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. آپ کا ایک ہی نعرہ تھا، 2 نہیں 1 پاکستان. کرپشن نہیں ہوگی، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا. آپ قابل احترام صاحب، آپ ہمیشہ کہتے تھے مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے کا بہت بڑا مقام ہے. ادھر تو سود کو سخت ناپسند کیا گیا، کھلی جنگ ہے، اس کو چھوڑیں. آپ خدا کا واسطہ صرف اتنا کر دیں، اگر مشرف دور میں کرپشن ہوتی تھی تو وہ یقیناً حرام تھی، کیونکہ اسلام میں حرام ہے. پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی حرام ہے، نون لیگ میں ہوتی تھی حرام ہے، لیکن آج بھی ہو رہی ہے تو حرام ہے. اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے. لہٰذا آپ انصاف کریں سب کے ساتھ. کسی بھی ادارے سے وابستہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت یا عام شہری کوئی بھی کر رہا ہے، ان کو ایک داری سزا دے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے لیے ایماندار کمپیٹنٹ افسران کی ضرورت ہے، محنتی افسران کی ضرورت ہے، اور وہ جو آپ تک آپ کو سچ بتا سکے، نہ یہ کہ صرف جو آپ کی خوشی کی باتیں آپ کو بتائیں، آپ تک حقائق لا سکے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یاد رکھ لیں، کرپشن حرام ہے، حرام حرام کھانے والے سے بہتری نہیں آ سکتی. یہ اللہ اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو، کوئی بھی کرے، ABCD کوئی بھی کرے. آپ یاد رکھ لیں جمہوریت کی اسی وقت فائدہ ہوگا. ہم جانتے ہیں اس وقت آپ پر بیرونی اور اندرونی بہت زیادہ دباؤ ہے. بعض شاید مقبوضہ کشمیر پہ ہو، کسی اور ملک کو قبول کرنے ہو، اندرونی پی ڈی ایم کا دباؤ ہے، اندرونی PTI کا دباؤ ہے. لیکن یہ یقین رکھے جب تک اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے رہنی ہے، اسی کا ہی فائدہ ہے. آپ کی جمہوریت کا تب فائدہ ہے جب عام شہریوں کو ان کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات ملے، انصاف طاقتور اور کمزور کو ایک ملے. ناظرین، میں نے جو باتیں کہیں اس کو اگر عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.